नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि बहुत ही अच्छी इत्तलात, अच्छी खबरें। आपने देखा होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल टेलीथॉन के ज़रिए एक तवील नशिस्त की, फंड रेजिंग की, और वो थी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग, फंड कलेक्ट करना था और लोगों से अपील करना थी। और लोगों ने उसके जवाब में क्या किया, वो सारी डिटेल्स कुछ आपको पहुंच चुकी हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। और इन शॉर्ट पहले ज़रा मुख्तसरन ये सुन लें कि 3 घंटे की नशिस्त में, 3 घंटे का ये सेशन था, 3 घंटे के सेशन में 5 अरब रुपए हुए हैं लाइव ट्रांसमिशन में। जी 5 अरब रुपए लोगों ने फौरी तौर पे अनाउंस किया। टेलीफोन कॉल्स आई, लोग अनाउंस कर रहे थे, और उसमें मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो है जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने दिया है, यानी फॉरेन फंडिंग। और इमरान खान साहब वक्तन फवक्तन बार बार टीज भी करते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग है, इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं। ये पाकिस्तानी हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि दे रहे हैं अतियात और दे रहे हैं बजरिया इमरान खान और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। अब इसके लिए जो बैकग्राउंड पे हुआ, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे वो वाक़तन उसको कोई छीन नहीं सकता, और अल्लाह ताला जिसको रुस्वा करे, अल्लाह ताला दौलत दे के भी रुस्वा करता है, अल्लाह ताला शोहरत दे के भी रुस्वा करता है, और अल्लाह ताला इज्जत दे के वापस भी छीन लेता है। लेकिन ये अक्लमंदों के लिए हैं, असल में जो शऊर रखते हैं उनके लिए है, और जो शऊर नहीं रखते, जो बिल्कुल बेशऊर हो जाते हैं, उनके लिए समझने के लिए ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। अल्लाह ताला इज्जत दे रहे थे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब जो हैं वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे। कॉल्स आ रही थी, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 70 लाख दे रहा है, इस तरीके से। और बीच में से कुछ करोड़ रुपए से ज्यादा वाले भी आए, और 5 अरब रुपए देखते ही देखते जमा हो गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब मैं जरा बैकग्राउंड पे क्या क्या होता रहा वो जरा सुनिए। बड़ी तकलीफ दे चीज है कि आप एक ऐसे शख्स को जिस पे लोग एतबार करते हैं, पाकिस्तानी उन पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं, और उनकी एक कॉल पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया देने के लिए तैयार हैं। पूरी इस वक्त एक टीम है, एक नाहिंजारों की टीम है, वो लगी हुई है, मुख्तसर सी तादाद है उनकी, ज़्यादा नहीं है, वो लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की जो अवाम के साथ अटैचमेंट है इसको खुरच दिया जाए, उसको रगड़ के फेंक दिया जाए, और किसी भी तरीके से इमरान खान को और अवाम को दूर किया जाए। अब इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान कहते हैं मजबूत फौज, इमरान खान कहते हैं खुशहाल पाकिस्तान, इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को एक कौम बनाना है, पाकिस्तानी को एक कौम बनाना है। लेकिन नाहिंजार ऐसे लोग हैं जो कि थुड़ दिले हैं, जो कि बुज़दिल हैं, वो इस पे लगे हुए हैं। इससे पहले तो उन पर पाबंदी लगवाई गई, वो पाबंदी ख़त्म की इस्लामाबाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उनको क्रेडिट जाता है, उनको सैल्यूट करना चाहिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कि उन्होंने कुछ ही देर पहले, चंद घंटे पहले ये पाबंदी उठाई और पैमरा को नोटिस इशू किया, और उसके बाद उन पे कोई पाबंदी नहीं थी। इमरान खान साहब को लाइव दिखाने पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कदगन नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी फर्द वाहिद का हुक्म था कि ये चेहरा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। और फिर टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को मुबैना तौर पे फ़ोन कॉल्स की गई, बल्कि 2-3 से मेरी बात भी हुई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने थोड़ी देर के लिए दिखा दिया, क्योंकि अब पैमरा पे उन्होंने कहा जी पैमरा से पाबंदी हट गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब क्या ज़रूरत है। उन्होंने दिखा दिया। वो जैसे ही दिखाया फौरन फ़ोन कॉल आ गई कि जनाब ये आप लोगों ने जुर्रत कैसे की है। पैमरा, उन्होंने कहा पैमरा का हुक्म है। पैमरा ने जब कह दिया और नोटिफिकेशन उसका मुअत्तल हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? तो आप लोगों का तो कोई इशू नहीं है, तो वैसे भी कानून और आइन और अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा जी आप होते कौन हैं ये काम करने वाले? इस तरीके से बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इमरान खान साहब को नहीं दिखाया, हालांकि ये एक नेक मकसद था। अगर वो दिखाते तो उनकी व्यूअरशिप में भी इजाफा होना था, और उनकी वसातत से, क्योंकि जो टीवी चैनल जिन्होंने नहीं दिखाया इमरान खान को, अगर वो दिखाते तो हो सकता है
5 ارب کی جگہ 6 ارب روپے ہو جاتا، اور یہ سیلاب زدگان کو ہی جانا تھا اور تو کسی کے لیے جانا نہیں تھا، صرف متاثرین کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں دکھانا، کیونکہ گن پوائنٹ پہ کہا گیا تھا کہ نہیں دکھانا، لہٰذا انہوں نے نہیں دکھایا. یہ بیک ڈور چینل پہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ کامیاب نہیں ہوا جی. عمران خان صاحب کو پوری دنیا نے دیکھا سنا، اور ARY نے بھی دکھایا، بول نے بھی دکھایا، اور 2-3 ٹی وی چینلز اور نے بھی دکھایا جتنی ہمت تھی، سکت تھی. لیکن 5 جو لیڈنگ چینلز ہیں انہوں نے نہیں دکھایا، 5 بڑے چینل، 4-5 جو بھی ہیں، اور انہوں نے نہیں دکھایا. تو اس سے انہیں کو نقصان ہوا ہے. اور سوشل میڈیا پہ پھر اب ایک اور چیز آ گئی، کتنی محنت کی جا رہی ہے ایک عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے. اور اس عمران خان کا راستہ نہیں، پاکستان کے عوام کی خواہشات، پاکستان کے عوام کی مرضی کو کچلنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں. ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ٹیلی فون ٹیپ کر کے وہ باقاعدہ ٹوٹے جوڑ کے وہ دیا جاتا ہے جی سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، ان کو دیا جاتا ہے. لیک کی جاتی ہیں، آڈیو لیکس وہ دی جاتی ہیں کہ جناب اس کو ذرا چلائیں بھی اور ٹرولنگ بھی کریں. وہ پھر آتی ہے اور ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کا کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد اس طرح کی کمپین جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے، دریا برد ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر یاجوج ماجوج اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ایک نئی چیز تیار کرنے، نئی پروڈکٹ تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آخری جو تھی وہ شوکت ترین صاحب کی اور تیمور جھگڑا صاحب کی تھی، سابق وزیر خزانہ اور موجودہ صوبائی وزیر خزانہ. اب اتنی محنت کی جا رہی ہے، کیا ہم پاکستان کے یہ مسائل ہیں کہ جناب آپ نے صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ایک پارٹی کو کچلنے کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور وہ پارٹی جو کہ افواج پاکستان کو زندہ باد کہتی ہے، جو مضبوط فوج کی حامی ہے، جو افواج پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی اور جو پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی، اس پارٹی کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. اور کن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ ان کی وجہ سے جو آپ لوگوں کو گالیاں دیتے رہے، جو افواج پاکستان کو گالیاں دیتے رہے، جو ان کی لیڈرشپ کو گالیاں دیتے رہے، ان کے لیے. تو یہ بیک ڈور چینل پہ پس پردہ یہ کل سارا دن موسیقی چلتی رہی کہ عمران خان کو نہیں دکھانا اور ان کی ٹرانسمیشن کو نہیں دکھانا، اور یہ کچھ ہوتا رہا. لیکن بہرحال پاکستان کے عوام نے بھرپور حصہ لیا جی، اور پاکستانیوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور 5 ارب روپے جمع کر دیے. اب یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ ہے عوام کا اعتماد، اور لوگ اعتبار کرتے ہیں. اس لیے اعتبار کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ نہیں ہے، اس لیے اعتبار کرتے ہیں کہ 3.5 سال ان کی حکومت بھی رہی لیکن ابھی تک ایک پیسے کا بھی خرد برد نظر نہیں آئی، نہ ان پہ نہ ان کی کابینہ پہ، ورنہ تو اب تک شور مچ چکا ہوتا. دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب مائنس عمران خان ایک بہت بڑی محفل سجائی گئی، اور محفل سجا کے کہا گیا کہ پاکستان کو بھمر سے نکالنا ہے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. یعنی جس لیڈر کے ساتھ یا جس پارٹی کے ساتھ 70% عوام جس کے ساتھ ہیں، ان کو آؤٹ کر کے 30% کی نمائندگی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے ایک بڑا ایجنڈا تیار کرنا ہے، بڑا قومی منشور تیار کرنا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جس کی فالوئنگ جس بندے کی اور جس پارٹی کی، اس کو تو آپ کر دیں مائنس، اور باقی جتنے بھی ہیں آدھے ضمانت پر رہا ہیں، آدھے ٹرائل پہ ہیں، آدھے مفرور ہیں، آدھے مطلوب ہیں اور سزا یافتہ ہیں، ان کے ذریعے آپ یہ کہیں کہ جناب پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے. یہ نہیں چلے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ آپ اس طریقے سے، اور پھر اس عصر حاضر میں جب اتنے زیادہ کمیونیکیشنز کے سورسز آ چکے ہوں اور اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، تو جتنی بھی محنتیں کی جا رہی ہیں باقاعدہ سیل قائم ہے جی، اور سوشل میڈیا کو نیریٹو بنانے کے لیے. تو نیریٹو بن نہیں رہا. جو بھی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ حاوی ہو جاتا ہے پاکستان کا بیانیہ، اور پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود بنا رہے ہیں.
وہ پیسوں سے بیانیہ نہیں بنتا ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. پیسے دے کے پے رول پہ بندے رکھ کے پے رول کے ذریعے چلا کے کبھی بھی بیانیہ نہیں بنتا، اور نہ ہی وہ بیانیہ نیریٹو کامیاب ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے بے لوس لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے دل اور دماغ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہوں، تو وہ نیریٹو چلتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس طریقے سے آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا ان کی ایسی کی تیسی، یہ تو ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ نیریٹو وہ ہے جو ہم بناتے ہیں. تو معذرت خواہ ہوں اس کے لیے کہ ایسا نہیں ہوا اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اب معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ ابھی بھی ایک طرف اوورسیز پاکستانیز کل لپک کر آئے، اور انہوں نے کیا کہنا چاہیے بے شمار ابھی اور پیسے آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تو 3 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن تھی، اور جو لوگ از خود اس اکاؤنٹ میں ڈالیں گے وہ اصل میں دیکھنے والی بات ہے، وہ بھی پیسے آئیں گے. تو ایک تو کالز ظاہر ہے بہت زیادہ رش ہوتا، ٹریفک بہت زیادہ تھی، تو اس لیے کم کالز لی گئیں، تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اب آتے ہیں جی اوورسیز پاکستانی، یہ فارن فنڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز نے کل 5 ارب روپے، اس میں میجورٹی جو ہے میکسیمم پورشن میں اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، ان کو ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے، ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ووٹ کا حق دیا، امینڈمنٹ ہو گئی تھی، قانون بن چکا تھا، امپلیمنٹ ہو چکا تھا، لیکن موجودہ حکمران اتحاد نے آ کے مراسلہ حکومت نے آ کے وہ انڈو کر دیا، اس کو ترمیم کر دی گئی. اور اس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ برابر کے حصے دار ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا. سپریم کورٹ میں اپیل موجود ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ سنی ہے، اور ان کے جو آبزرویشنز ہیں، جو ان کے ریمارکس ہیں، وہ بڑے ہی حوصلہ افزا، بڑے ہی حوصلہ مند ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب $1 ارب کے لیے آپ کشکول لے کے IMF کے پیچھے پھر رہے ہیں، جبکہ اوورسیز پاکستانی $30 ارب سالانہ بھیجتے ہیں، $30 ارب سالانہ بھیج رہے ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی $2.5 بلین ہر مہینے آتا ہے. تو ان کی آپ قدر نہیں کرتے، ان کو آپ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو آپ ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، ان کو آپ امور مملکت میں شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو پاکستانی اوورسیز بیرون ملک بیٹھے ہیں $30 ارب سالانہ کا آپ کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور آپ اس IMF کے پیچھے جاتے ہیں جو $1 ارب جن سے لینا ہے آپ نے، اور ان کی آپ ہزاروں شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آپ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایکچوئل چیز ہے جی، یہی وہ ڈر ہے، اصل میں خوف ہے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ وہ سارے کا سارا ووٹ بینک جو ہے وہ چلا جائے گا PTI کو، عمران خان کو، اور وہ ووٹ ادھر جاتا ہے تو اس سے کتنا بڑا فرق ہوگا یہ ہوش اڑا دیتا ہے. وہ سارے جو فگرز ہیں سارے وہ دیکھ کے کہ کتنا فرق پڑتا ہے. اس لیے ہم کل بھی میں پھر کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی آگے بڑھیں، اور جو پیٹیشن سپریم کورٹ میں ہے اس میں آپ فریق بنیں. آپ کی اتنی آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، سارا دن آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں آپ کے عہدیداران. یہ واٹس ایپ پہ پھرتیاں دکھانے کے بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کریں، وہاں اس پیٹیشن کا حصہ بنیں، اور شیخ رشید صاحب کی پیٹیشن ہے اس کا حصہ بنیں، اور وہاں جا کے آپ اپنی نمائندگی کریں اور اپنا حق واپس لیں جو عمران خان صاحب نے آپ کو دیا تھا اور وہ واپس چھین لیا ہے. وہ حق واپس جا کے لیں اور امور مملکت میں شراکت دار بنیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.